اللہ तबारक व तआला हज और उम्रा भी करवाते हैं, उसकी सादत भी नसीब फरमाते हैं, लेकिन मुश्किल काम क्या है? उसको संभालना, उस पर अमल करना। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने हमें कुरान दिया, अल्लाह ने हमें अपनी किताब दी, कलामुल्लाह दिया, जिक्रुल्लाह दिया। कुरान में हर हर्फ ऐसे है कि अल्लाह हमसे बातें करें, लेकिन अल्लाह ने तो हमें दे दिया, अब हम उसकी क्या कदर करें? इतना ऊंचा करके रख दिया, बच्चों का हाथ न जाए, बेअदबी ना हो, पढ़ना भी छोड़ दिया। सिर्फ रखना, संभाल के रखना, गलाफ में इसको लपेट के रखना, ये हमारा काम नहीं है। अल्लाह ने क्यों हमें कुरान दिया? ताकि हम इससे हदायत हासिल करें, ताकि हम इससे सीखें। इसी तरह जब अल्लाह अपने किसी बंदे को अपने दर की हाजिरी नसीब फरमाता है, किसी को अल्लाह उम्रे के लिए बुलाता है, किसी को अल्लाह हज के लिए बुलाता है, बुला तो अल्लाह लेता है और वो बंदे कर भी आते हैं, लेकिन करने के बाद उसको संभालना भी है। संभालना कैसे है? जब हज और उम्रा से बंदा वापस आता है तो गुनाहों से पाक होता है। अब जैसे ही वहां से आना है तो फिर आप दोबारा जो भी काम करेंगे तो वो हमारी कम अकली है, हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी कम ज़रफ़ी है कि अगर हम खाना काबा का बोसा लेके आते हैं, हजर अस्वद का बोसा लेके आते हैं, खाना काबा को हाथ लगा के आते हैं, अपनी आंखों से अल्लाह का वो घर बैतुल्ला, अल्लाह का हरम जो है, या जो है मस्जिद नबवी हम जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हम देखते हैं, उसको चूमते हैं, हाथ लगाते हैं, जन्नतुल बकी में हम नवाफिल अदा करते हैं, और फिर जैसे ही हम वापस आते हैं अगर फिर हम वही गुनाह करें, वही ख़ताएं करें, तो फिर ये हम कहाँ के मुसलमान हैं? अब बार बार तो वहाँ जाया नहीं जाता, बार बार तो वहाँ की हाज़िरी मुकद्दर वालों को, नसीबों वालों को नसीब होती है। अब जब हमें अल्लाह ने वो नसीब कर दिया तो हमने क्या करना है? उसको संभालना है, फिर सच्चे दिल से तौबा करनी है, और हज और उम्रा करने के बाद कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना कि अल्लाह ने हमें गुनाहों से पाक कर दिया, तो फिर दोबारा तो हमें वो काम करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि बुलावा तो किसी वक्त भी आ सकता है। तो इससे बड़ी हमारी खुशकिस्मती क्या होगी कि अगर हम हज और उम्रा की सआदत जो है वो हमें नसीब होती है, हमारे तमाम जो ख़ताएं हैं, हमारे तमाम जो गुनाह है अल्लाह माफ़ फरमा देता है, तो फिर तो वो उसके बाद हमें ये गुमान भी नहीं करना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम ज़रूर टाइप किया करें। सलाम जो है हकूकुल इबाद में से है, बंदों के हकूक़ में से है, और सलाम करने से एक तो हम अपना हक अदा कर रहे होते हैं, और दूसरा सलाम में बरकत है, तीसरा सलाम जब करते हैं तो हमें नेकियां मिलती हैं, और सलाम जब हम करते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, माशाल्लाह। आज हमारा सेशन नंबर 17 है और पारा नंबर भी 17 है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इक़्तरब लिन्नास। कोशिश किया करें डेली का जो सेशन होता है, डेली का जो पारा होता है, उसका नाम याद कर लिया करें। तो देखिए माशाल्लाह, जितनी देर आप इस सेशन में रहते हैं, स्क्रीन पे आपको पारे का नाम नज़र आता है, तो मेरे ख्याल से जब तक आप क्लास में रहते हैं, अगर आप इस पारे का नाम बार बार देखते हैं तो याद हो जाना चाहिए। और हर रोज़ पारे का नाम, एक पारे का नाम याद करना ये कोई मुश्किल अमल नहीं है। तो इस तरह फ़ायदा क्या होगा कि जिस दिन हमारे 30 पारे मुकम्मल होंगे, उस दिन माशाल्लाह आपको मुकम्मल कुरान करीम के पारों के नाम जो हैं वो याद हो चुके होंगे। लेकिन ये तब ही होंगे अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा इसको वक्त देंगे, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है माशाल्लाह। तो अब हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। दौरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा पारा नंबर 17 है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इक़्तरब लिन्नास। इसमें हम जानेंगे क़यामत की हकीकत और अंबिया के इम्तहानात, सब्र के बारे में सीखेंगे, दुआ के बारे में सीखेंगे, हज का जिक्र जो है इस पारा में आता है, कुर्बानी का जिक्र आता है, जहाद का जिक्र आता है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वाक़यात में से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो इसमें आएगा, जिसके बारे में हम सीखेंगे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का किस्सा इंशाल्लाह उसके बारे में हम सीखेंगे। अब सबसे पहले जैसे कि पारे के शुरू में ही आयत है, इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। देखें, इतनी जो है ये गहरी आयत है कि अगर इसका तर्जुमा आप जो है समझें और इस पे गौर करें कि तर्जुमा इसका क्या है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। देखें कितना बड़ा पैगाम है, कितनी बड़ी वाईद है कि लोगों के हिसाब का वक्त इक़्तरब लिन्नास, करीब आ गया है लोगों के लिए, हिसाबुहुम उनका हिसाब, उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया है। हिसाब का वक्त यानी यौमुद्दीन, यौमुल क़यामा, क़यामत का दिन, हिसाब का दिन, बदले का दिन,
اور لوگ کیا ہیں، اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں جیسا کہ ہم لوگ۔ اور قرآن کریم جو ہے یہ ایسی کتاب ہے، ذکر اللہ ہے، کلام اللہ ہے، کہ آج سے کئی ہزار 100 سال پہلے جب اس کا نزول ہوا، اس وقت کے لوگوں پہ بھی اس کے احکامات بالکل جو ہے ان کے ساتھ جو ہے میچ کرتے تھے، اور آج ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں، ہمارے ساتھ بھی اس کتاب کے جو اتنے ہزار سال پہلے اس کا نزول ہوا، لیکن آج بھی ہمارے معاملات، ہمارے مسائل جو ہیں وہ اس سے جڑے ہیں۔ اب دیکھیں یہ پیغام اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اور قیامت تک جو بھی آئیں گے ان سب کے لیے دیکھیں یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ کتنی مطابقت رکھتا ہے۔ اب ان سے بھی یہ کہا گیا، ہم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، بالکل ہماری طرح۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، ہمارا وقت جو ہے گزر رہا ہے، ہماری زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہماری عمر جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ دن بدن ہماری عمر کے جو لمحات ہیں، ہمارے جو دن ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غفلت میں ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم اس بھول میں ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے یہاں ہی رہنا ہے۔ اب فار ایگزامپل دیکھیں، ہم لوگ ہیں نا، مثال کے طور پہ آج کا سارا دن گزر گیا، ہم نے کتنی عبادت کی ہوگی؟ بہت سے کم لوگ ہوں گے جنہوں نے 5 وقت کی نماز بڑے خشوع و خضوع سے ادا کی ہوگی، اور بہت سے ایسے ہوں گے، 100 میں سے 90% ایسے ہوں گے جنہوں نے بھاگ دوڑ کر کے اپنی نماز پوری کی ہوگی۔ وہی دنیاوی معاملات، وہی روز کے معاملات، ڈیلی کی روٹین، اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہوگا؟ اپنی نماز جلدی سے ادا کی ہوگی، اپنا قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے کہا ہوگا یہ کام کر لیں، کوکنگ کر لیں، کلیننگ کر لیں، آفس کا کر لیں، جاب کا کر لیں، بازار کا کر لیں، شاپنگ کا کر لیں، آؤٹنگ کا کر لیں، ڈرائیونگ، کچھ بھی ہم جو کر رہے ہیں ایکٹیویٹیز وہ ہم نے کی، اور اپنا پورا آج کا جو دن ہے وہ ویسے ہی گزر گیا۔ اب ہم کس انتظار میں ہیں؟ اگلا دن آئے گا تو پھر کوشش کریں گے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلا دن آنا ہے یا نہیں آنا، تو ہم نے آج کا موقع تو گوا دیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر پل کی قدر کرنی ہے، اور ہر دن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، تو پھر ہی ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ درست کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمیں یہ تو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا مرنا کب ہے۔ تو ہم کتنے غفلت میں ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ کل ہم اٹھیں گے، کل ہم یہ کریں گے، کل ہم وہ کریں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کل آنی ہے یا نہیں آنی، اگلا پل آنا ہے یا نہیں آنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے غفلت میں نہیں رہنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے صاف صاف فرما رہے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا وقت بھی قریب ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کل ہے یا وہ اگلا پل ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، اگلا پل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے غفلت میں نہیں رہنا۔ اب دیکھیں، ایک لائف ایگزامپل اگر آپ لیں تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اب اس کو ایگزام کی ڈیٹ کا بتا دیا جاتا ہے، اس کو ڈیٹ شیٹ دے دی جاتی ہے کہ فلاں دن تمہارا ایگزام ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مزے کرتا ہے، بالکل بے فکر رہتا ہے، غفلت میں ہے، اسے نہیں پتا کہ میری ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، فلاں ڈیٹ کو میرا پیپر ہے، میرا ایگزام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، بالکل بھی وہ تیاری نہیں کرتا۔ جب وہ بالکل بھی تیاری نہ کرے تو پھر اچانک کیا ہوگا؟ ایگزام ڈے آ جائے گا، اور پھر اس میں جو سوالات ہوں گے اس کو بالکل بھی نہیں آئیں گے، اور جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ فیل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ دنیا کی مثال ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، اس قرآن کے ذریعے ہمیں پیغام دے دیا جو کلام اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، کہ اے میرے بندو تمہارا حساب ہوگا، یوم حساب ہے، یوم الدین ہے، قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ جب ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغام ہم تک پہنچا دیا، تو بالکل ہم بھی پھر اس اسٹوڈنٹ کی طرح ہیں جو بالکل بھی تیاری نہیں کرتا، اس کو ڈیٹ شیٹ دے دی جاتی ہے، امتحان کی ڈیٹ بتا دی جاتی ہے، لیکن تیاری نہ کرنے پر وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے اعمال اچھے نہیں کریں گے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم حساب کا بتا دیا، قیامت کا دن کا بتا دیا، یوم الدین کا بتا دیا، تو ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ہم اپنے اعمال اکٹھے نہیں کریں گے، تو بالکل ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ فیل ہو جائیں گے۔ اور وہاں جب فیل ہو جائیں گے تو ہمارا جو نامہ اعمال ہے ہمارے، وہ بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدقسمت لوگ ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کا وقت ختم ہو گیا، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ ہم درست کر سکتے ہیں۔
تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے غفلت میں ہم نے نہیں رہنا۔ بالکل اسی طرح اسی بارے میں ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا جو امتحان ہے اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، اور سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ بہت دولت مند تھے اور نیک انسان تھے۔ اب سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ کمپلیٹ کس کس کو آتا ہے؟ اگر تو اکثریت کو آتا ہے تو پھر میں شارٹ میں بتا دیتی ہوں، اگر اکثریت کو نہیں آتا تو پھر ہم اس کی ڈیٹیل سیکھیں گے۔ یس اور نو میں آنسر کریں تاکہ جو ہے مجھے آئیڈیا ہو۔ اگر تو اکثریت کو آتا ہے تو پھر میں شارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور نیچر کے علاوہ جلدی رپلائی کیا کریں تاکہ ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں نا وہ ضائع نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اب میں اس حد تک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے یہ یاد رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے اللہ پہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا، جس کی عظیم مثال جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے برگزیدہ یعنی نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ ان کی زندگی جو ہے اس میں صبر، شکر اور استقامت جو ہے اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ ان کے واقعے سے ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کامیابی وہ ہمیں ضرور ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے ان کی زندگی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے بہت مالدار بنایا، اللہ نے انہیں بے شمار دولت، زمینیں، مویشی، خادم اور اولاد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور کبھی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں غرور نہیں کیا تھا، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا جو ہے شکر ادا کرتے تھے۔ ان کے پاس ہزاروں جانور تھے، سینکڑوں غلام تھے جو ان کے کھیتوں اور کاروبار میں ان کی مدد کرتے تھے، اور ان کے گھر میں جو ہے وہ خوشحالی تھی، سکون تھا، ان کی اولاد بھی نیک تھی، صالح تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں آزمائشوں کا آغاز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ اللہ کا بہت زیادہ جو ہے شکر ادا کرتے تھے، تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب آزمائش میں مبتلا کیا تو کیوں کیا؟ تاکہ ان کا جو صبر اور ایمان جو ہے وہ آزمایا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے لیے ایک کے بعد ایک مصیبت جو ہے نا ان پر نازل کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے ان کی دولت ختم ہو گئی، ان کے تمام کاروبار، ان کی زمینیں جو ہیں وہ برباد ہو گئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا صبر کیا، شکر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مویشیوں کی ہلاکت، ان کے تمام جانور جو ہیں وہ مر گئے اور وہ غریب ہو گئے، پھر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد کی وفات ہو گئی، ان کے تمام جو بیٹے تھے، بیٹیاں ایک حادثے میں فوت ہو گئے، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد کیا بچا؟ ان کے پاس صحت بچی، تو پھر وہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے ان کے جسم پر ایک ایسی بیماری بھیج دی کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ زخمی ہو گیا، صرف زبان اور دل جو تھا وہ سلامت تھا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب ان کے پاس نہ دولت رہی، نہ ان کی اولاد رہی، نہ ان کی صحت رہی، تو تمام جو ان کے عزیز رشتہ دار تھے سب نے انہیں چھوڑنا شروع کر دیا۔ ان کی بیماری اتنی شدید تھی کہ لوگ ان سے جو ہے نا بالکل دور ہو گئے، کیونکہ وہ بدبو اور تکلیف میں اس قدر مبتلا تھے کہ کوئی بھی ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ان کے تمام دوست، رشتہ دار سب انہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ صرف ان کی جو بیوی تھی، ایک وفادار ان کی بیوی تھی، وہ ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرتی رہی، وہ انہیں چھوڑ کے نہیں گئی، انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ بیوی نے محنت مزدوری کر کے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ان کا ہر حال میں ساتھ دیا۔ تو جب حضرت ایوب کی تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا۔ جب انہیں بالکل جو ہے صبر پھر بھی وہ کرتے رہے، شکر پھر بھی کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے اللہ کو پکارا۔ اور قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے سورۃ الانبیاء، وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور ایوب کو یاد کرو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب جب حضرت ایوب نے اللہ سے کبھی شکایت نہیں کی تھی بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ صرف یہ دعا کی، اور دعا کے الفاظ کیا ہیں کہ اے اللہ تو رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے، مجھے یہ تکلیف جو پہنچی ہے اس میں مجھ پر رحم فرما۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں معجزانہ شفا جو ہے وہ عطا کی، اور اس دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ اب جب حضرت ایوب نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے شفا بخش پانی نکلا، جس سے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام نہائے اور انہوں نے وہ پانی پیا، اور نہانے سے ان کا سارا جسم پہ جو تمام بیماری تھی وہ ان سے شفا یاب ہو گئے، اور اسی طرح جب انہوں نے پانی پیا تو مکمل صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت، دولت اور اولاد جو ہے وہ عطا فرمائی، اور ان کی جو وفادار بیوی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ جو نعمتیں ہیں ان سے نوازا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی، جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتے۔ اب جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت جو ہے وہ ختم ہوئی، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کیا۔ تو جب کسی کو اللہ نعمت دیتا ہے تو غرور کی بجائے ہمیں صبر، شکر کرنا چاہیے۔ پھر جب ان پہ آزمائشوں کا آغاز ہوا، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک مصیبت، تو اس میں بھی انہوں نے کیا کیا، وہ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور مایوسی کی بجائے صبر کیا، شکر کیا۔ اور اصل محبت کیا ہوتی ہے؟ جو کہ ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا۔ اصل محبت وہ ہوتی ہے کہ جو مشکل وقت میں بھی ساتھ دے۔ اب یہاں تو ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے، ایک دفعہ کوئی مدد مانگتا ہے، 2 دفعہ مانگتا ہے، 3 دفعہ، تو چوتھی دفعہ تو وہ اس کا فون ہی نہیں اٹھاتے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہ ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا، جب دیکھو پیسے مانگتا ہے، جب دیکھو اس کی مشکلات ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے تو اپنے بچے ہیں، ہماری تو اپنی فیملی، اپنے مسئلے مسائل ہیں، اب ہم اپنے بچوں کا کریں یا ان کا کریں؟ بیوی بھی کہہ رہی ہوتی ہے بھئی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب امی ابو سے کہیں، اب اپنے امی ابو سے کہیں کہ آپ کی بھی فیملی ہے، آپ کے بھی اخراجات ہیں، اب ہم نے تو نہیں نا ساری زندگی ان کا خرچہ اٹھانا۔ تو اور بھی بہت سے ایسے رشتے ہیں۔ تو ہم نے اب دیکھیں یہ بہترین اور اتنی خوبصورت سبق آموز مثال ہے کہ جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں جو ہیں ان سے نوازا۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ پریویس سیشنز میں بھی ہم نے سیکھا کہ اگر ہمیں بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بیماری آ گئی، اب میرا کیا ہوگا، میرے ساتھ تو یہ بیماری تو میری جان لے کے چھوڑے گی، مجھے یہ مجھے وہ، بس میں ہی رہ گئی ہوں دنیا میں، جو مجھے مصیبتیں میری جان ہی نہیں چھوڑتی۔ کبھی ایک مصیبت، ابھی ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی ہے۔ تو ہم جب ایسا کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یا کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، یہ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جیسے کہ ہم نے پریویس سیشنز میں سیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی آزمائش بھیجتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے گولڈ کی اگزامپل لی تھی، سونا جو ہے، سونے کو خالص کرنے کے لیے آگ میں پکایا جاتا ہے تو ہی سونا خالص ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ جب اپنے بندے پہ آزمائشیں بھیجتا ہے، کوئی دکھ تکلیف بیماری بھیجتا ہے، تو اپنے بندے کو اس میں مبتلا کر کے مزید جو ہے مضبوط کرتا ہے۔ اور جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، بیماری، پریشانی، دکھ تکلیف آتا ہے، تو نوٹ کیجئے گا کہ اس حالت میں ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کا زیادہ ذکر اذکار شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس خوشی سے بہتر ہے وہ دکھ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، بجائے اس کے کہ وہ خوشی جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ تو اس خوشی سے جو اللہ سے ہمیں دور کر دے، بہتر ہے وہ دکھ جو ہمیں اللہ کے پاس کر دے۔ تو جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں معجزانہ شفا عطا کی۔ اب ہم پہ بھی اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے، ایسی بیماری کہ جو بہت طویل ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے اب ہماری جان لے کے چھوڑے گی یا بہت تکلیف اس سے محسوس کریں، تو پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم صبر کے ساتھ اس آزمائش کا سامنا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے ہمیں انعام میں کامیابی دیتے ہیں، اور ہماری جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کیونکہ جو صبر ہے نا، صبر، یقین مانیے صبر سب سے بڑی طاقت ہے، صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ پریشان ہوں، بیماری میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، جو مرضی کر کے دیکھ لیں، جس کے پاس مرضی چلے جائیں، صبر کر لیں گے نا آپ، تو پھر آپ خود کو جو ہے نا طاقتور محسوس کریں گے۔ صبر سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، صبر آپ کے پاس بیماری سے بچنے کی ایک ڈھال ہے، دکھ سے بچنے کی، تکلیف سے، آزمائش سے بچنے کی ایک ڈھال ہے۔ اگر آپ صبر کر لیتے ہیں اور اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں تو ضرور وہ آزمائش جو ہے وہ آپ کو بالکل چھوٹی لگتی ہے جب اللہ پہ آپ کا توکل کامل ہوتا ہے۔ اور اللہ کی آزمائش پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ ہونا تو وہ ہے
جو اللہ نے چاہنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پھر کیوں ہم شیطانی وسوسوں میں گر جائیں، ایسا کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، اچھا وقت پہ ہم اسے ہاسپٹل لے جاتے تو وہ بچ ہی جاتا، اچھا وہ میں وقت پہ یہ کر لیتا تو میرا یہ کام خراب نہیں ہونا تھا، وقت پہ وہ ہو جاتا تو یہ ایسا نہ ہوتا، آپ نے یہ کر دیا نا تو اس لیے یہ کام خراب ہو گیا۔ یہ جو شیطانی وسوسے ہیں ان سے ہمیں نکلنا ہے، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اور جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو دیکھیں کہ قرآن سے ہمیں یہ واقعات کیوں بتائے جا رہے ہیں، کیوں سکھائے جا رہے ہیں، تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ مشکل وقت میں اب رشتہ دار اور دوست آزمائے جاتے ہیں، جیسے کہ اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام رشتہ دار، عزیز و اقارب، بیوییں تک انہیں چھوڑ گئیں، تو اسی طرح انہوں نے پھر بھی صبر کیا، اور بیوی یا شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ رہنا ہی اصل محبت ہے۔ جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، دیکھیں ان کے جسم میں اس قدر جو ہے زخم ہو چکے تھے کہ جسم ان کا بدبودار ہو چکا تھا، لیکن اس بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو پھر یہ کیا تھی؟ یہ ایک آزمائش تھی۔ تو اسی طرح ہمیں یہ سکھانے کے لیے یہ واقعات بیان ہوئے ہیں کہ ہم نے بھی، اگر کوئی ہسبینڈ وائف ہے، بیوی بیمار ہے تو ہسبینڈ اس کا ساتھ دے، ہسبینڈ بیمار ہے تو بیوی اس کا ساتھ دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ سب سے خوبصورت رشتہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں فرما دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیوی اور خاوند کو ایک دوسرے کا لباس بنا دیا۔ لباس، تھوڑا غور کریں، لباس۔ اب دیکھیں ہماری باڈی ہے نا، ہمارا جسم ہے، تو اگر ہم نے لباس، اپنے کپڑے بالکل جسم کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، اور کپڑوں کے بغیر کیا ہے؟ جسم بالکل وہ جو ہے عریاں ہو جائے گا، کوئی عزت ہی نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ خاوند جو ہے وہ اچھا ہے لیکن بیوی کیا کرتی ہے؟ بس اس کو ایک عادت ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، جیسے اپنی دوستوں میں بیٹھی، او میرے ہسبینڈ نے تو یہ کر دیا، میرا ہسبینڈ تو یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اسی طرح کچھ ہسبینڈ ہوتے ہیں بیچارے کم عقل، جو گھر میں تو صحیح رہتے ہیں، جیسے ہی باہر نکلے اب انہیں یہ نہیں پتا کہ 10 بندے بیٹھے ہیں، 15 بیٹھے ہیں، 20 50 100 جتنے بھی بیٹھے ہیں، دوستوں کی محفل ہے، اور بیوی کی برائیاں کرنے، او میری بیوی کو تو کھانے نہیں پکانا آتا، میری بیوی تو ایسی ہے، میری بیوی تو ویسی ہے۔ تو جب خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو مطلب کہ اگر لباس جسم سے ہٹا دیا جائے تو جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ننگا ہو جاتا ہے، عریاں ہو جائیں گے اور ہماری عزت نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح اگر خاوند میں کوئی خامی ہے تو بیوی کو چاہیے اس کا پردہ رکھے، اگر بیوی میں کوئی خامی ہے تو خاوند اس کا پردہ رکھے۔ اب دیکھیں بیوی جب خاوند کی برائیاں بیان کر رہی ہوتی ہے نا، تو اصل میں وہ اپنی عزت کم کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے لائف پارٹنر ہیں، پوری زندگی کے ساتھی ہیں۔ جب بیوی اپنے خاوند کی برائی کرے گی، ہے تو خاوند اس کی عزت، اس کا خاوند ہے، اسی طرح خاوند کرے گا تو پھر یہ اچھی بات نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مشکل وقت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ہر رشتے کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیں جو دولت ہے نا، دولت یہ تو آنی جانی ہے، کبھی آپ کے پاس کبھی میرے پاس، لیکن جو رشتے ہیں نا، جو رشتوں کی قدر کرتا ہے، کسی نہ کسی موڑ پہ ہمیں لگتا ہے نا دولت سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دولت سے جو اپنائیت ہے، کسی کے دل سے دی گئی دعا ہے، یا کسی سے دل کا دیا ہوا ساتھ ہے، وہ ہم نہیں خرید سکتے۔ جیسے کہ اکثر لوگ ہیں جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو پھر وہ دولت ان کے کام نہیں آتی۔ پھر دولت تو ان کے پاس ہوتی ہے لیکن ان کا دل کرتا ہے کہ اب میرا بھائی میرے پاس ہو، میری بہن ہو، میرے والدین ہو، لیکن تب وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے رشتوں کی قدر کیا کریں، باقی جو دنیاوی جو مفادات ہیں یہ تو کبھی اس کے پاس اور کبھی اس کے پاس، اور قرآن سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے، تو ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے۔ اب اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر بیماری اور تکلیف سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری بیماری بڑی ہے، ہماری تکلیف بڑی ہے، اللہ کی رحمت چھوٹی ہے، تو پھر تو ہم مایوس ہوتے بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنے ذہن میں صرف یہ سوچ لیں کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے یا ہماری بیماری یا ہماری تکلیف بڑی ہے، تو پھر جواب میں اگر تو آپ کو اللہ کی رحمت چھوٹی لگے تو آپ مایوس ہو جائیں، اگر بیماری یا تکلیف بڑی لگے تو بھی مایوس ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری بیماری چھوٹی ہے، ہماری تکلیف چھوٹی ہے، اللہ کی رحمت تو بہت طاقتور ہے، بہت بڑی ہے، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہمارے دل کو سکون ہوگا۔ اب دیکھیں اگر کوئی شخص ہے وہ فائنینشیل جو کرائسس ہیں اس میں وہ اس کا جو کاروبار ہے اس کا نقصان ہو جائے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر اور دعا کرنی چاہیے۔ جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، ان کا مال چلا گیا، ان کی اولاد چلی گئی، ان کی صحت چلی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور دعا کی۔ تو ہم بھی صبر کریں اور یہ دعا پڑھیں تو ضرور اگر ہمارا یقین کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا، تو ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔
اسی طرح کوئی شخص ہے کسی لمبی بیماری میں مبتلا ہے تو بجائے مایوس ہونے کے اللہ سے دعا کرے اور صبر کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ کرم فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی بھی عزیز احباب ہے، وہ چھوڑ دیں آپ کا ساتھ تو بھی اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا سہارا ہے، اللہ سب سے بڑا سہارا ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ماشاءاللہ بہت مشہور اور پیارا قصہ ہے، جو ماشاءاللہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی کہ حضرت یونس علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم کے وہاں سے نکل پڑے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ وہ سمندر میں جا رہے تھے، کشتی میں سوار تھے، تو اب کشتی میں وہاں سمندر میں طوفان آ گیا، تو وہاں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی میں جو بھی لوگ سوار ہیں ان میں سے کسی کو جو ہے سمندر میں اترنا ہوگا، کیونکہ اس میں وزن زیادہ ہے۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام آئے گا تو وہی اس سے پھر سمندر میں کودنا ہوگا۔ انہوں نے 3 دفعہ قرآن اندازی کی، 3 دفعہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا، سمندر میں کود پڑے۔ جیسے ہی سمندر میں کود پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو زندہ سلامت جو ہے نا نگل جائے، تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں زندہ سلامت نگل لیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، اور نہ وہ بول سکتے تھے نہ حرکت کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور اس حد تک اللہ سے دعا کی، اللہ سے معافی مانگی، اور مکمل یقین کامل کے ساتھ انہوں نے دعا کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، جو کہ بہت مشہور دعا ہے، جسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، دعا آف پرافٹ یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں نجات دی۔ تو آپ دیکھیں ایک مچھلی کے پیٹ میں جانا، اب ہم اگر دیکھیں نا تو ہم لوگ جب یہ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، ہم تو اسی ٹائم مایوس ہو جائیں کہ اب اس کی واپسی تو ناممکن ہے، مچھلی کھا گئی، بندہ مر گیا، ہم تو بالکل مایوس ہو جائیں اور اس پہ یقین کر لیں کہ اب اس کی واپسی ناممکن ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، مچھلی کے پیٹ میں رہ کے دعا کرنا، یہ تمام قصہ ہمیں کیوں بتایا گیا، قرآن میں اس کا ذکر کیوں لایا گیا؟ تاکہ ہم ان کی مثال سے سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو اسی طرح دیکھیں، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں بالکل انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بھی ایسے لگتا ہے نا، ہمارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے، مصیبت سے، بیماری سے ہم نکل پائیں گے۔ بالکل ہماری آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل ہمیں بھی ایسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں یہاں سے نکلنے کا۔ تو بالکل جب ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی تو وہی رب ہے، ہمارا بھی تو وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، وہی اللہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، وہی اللہ ہمارا ہے۔ تو جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا سن لی، انہیں اس مصیبت سے نجات دے دی، تو پھر ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں، ہمارا بھی تو وہ رازق ہے، ہمارا بھی تو وہی رب ہے۔ تو ہم نے بھی جب صبر کرنا ہے اور خلوص سے، یقین کامل سے دعا کرنی ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہماری دعا جو ہے اس کو قبول فرمائیں گے اور اس کا انعام عطا فرمائیں گے۔ اب جیسے ہم ڈپریشن یا ناکامی کا شکار ہوں تو بجائے مایوس ہونے کے ہمیں یونس علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، تو اللہ ضرور ہماری بھی سنے گا اور سنتا ہے۔ جب اللہ نے خود فرما دیا کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب میرا بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو پھر ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اور حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، ان کی قبول ہوئی، ہم کریں گے ہماری بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلطی کر بیٹھے تو بجائے بہانے بنانے کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم نے کوئی بھی غلطی کی ہے، کوئی بھی ظاہر پوشیدہ بڑا چھوٹا کوئی بھی جانے انجانے میں کچھ بھی خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، ہمارا اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم اس سے مانگ کر تو دیکھیں، ہم اس سے دعا مانگیں گے ہماری دعا پوری ہوگی، ہم اس سے توبہ کریں گے وہ ہماری توبہ قبول فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کریں، سچے دل سے کریں۔ اس کے بعد حج کی فرضیت اور اس کی عظمت، اسی بارے میں ہمیں حج کی فرضیت اور عظمت کے بارے میں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج آیت نمبر 26 ترجمہ، اور جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ ٹھکانے کی نشانی کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طواف کا فرمایا، قیام کا فرمایا، رکوع اور سجدہ کا فرمایا، تو آج تک وہاں یہ جو اہم رکن ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب حج جو ہے، حج صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ اللہ کے گھر کی زیارت اور عبادت کا بہت خوبصورت، بہت اہم اور بہت بڑا رکن ہے، اور ارکان اسلام میں سے، پلر آف اسلام میں سے حج جو ہے وہ بھی ایک رکن ہے۔ اور یہ صاحب استطاعت یعنی وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، صاحب مال جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، ان پہ حج فرض ہے، اور وہ لوگ جو غریب ہیں یا صاحب استطاعت نہیں ہیں یا صاحب مال نہیں ہیں تو ان پہ حج فرض نہیں ہے۔ تو جن پہ فرض ہے انہیں چاہیے کہ ضرور ضرور جو ہے یہ اہم رکن جو ہے، یہ اہم فریضہ جو ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب حج کے ذریعے اللہ کی جو توحید ہے، قربانی اور اطاعت جو ہے اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم حج کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اتنا خوبصورت، اتنا بڑا، اتنا اہم رکن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ حج کرتا ہے مکمل ایمان کے ساتھ، تو وہ جب لوٹ کے آتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ گناہوں سے پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حج کی خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو حج اکبر جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور ہم سب کو جو ہے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور جب حج کر لیتے ہیں تو بالکل بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے پیٹ سے، دیکھے بچہ پیدا ہوتا ہے نا گناہوں سے پاک، بالکل انسان ویسے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس نے حج کیا ہے کوشش کریں۔ حج کرنا مشکل نہیں ہے، حج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کروا ہی دیتے ہیں۔ عمرہ کرنا مشکل نہیں ہے، عمرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کروا ہی دیتے ہیں۔ اور وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ یہ مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں اللہ نے مسلم بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے سورسز دیے جس سے ہم اپنے اسلام کو، دین کو سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ بھی اللہ نے کیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرہ بھی کرواتے ہیں، اس کی سعادت بھی نصیب فرماتے ہیں، لیکن مشکل کام کیا ہے؟ اس کو سنبھالنا، اس پہ عمل کرنا۔ فار ایگزامپل اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں اپنی کتاب دی، کلام اللہ دیا، ذکر اللہ دیا۔ قرآن میں ہر حرف ایسے ہے کہ اللہ ہم سے باتیں کریں، لیکن اللہ نے تو ہمیں دے دیا، اب ہم اس کی کیا قدر کریں؟ اتنا اونچا کر کے رکھ دیا، بچوں کا ہاتھ نہ جائے، بے ادبی نہ ہو، پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ صرف رکھنا، سنبھال کے رکھنا، غلاف میں اس کو لپیٹ کے رکھنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں ہمیں قرآن دیا؟ تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ اسی طرح جب اللہ اپنے کسی بندے کو اپنے در کی حاضری نصیب فرماتا ہے، کسی کو اللہ عمرے کے لیے بلاتا ہے، کسی کو اللہ حج کے لیے بلاتا ہے، بلا تو اللہ لیتا ہے اور وہ بندے کر بھی آتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد اس کو سنبھالنا بھی ہے۔ سنبھالنا کیسے ہے؟ جب حج اور عمرہ سے بندہ واپس آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی وہاں سے آنا ہے تو پھر آپ دوبارہ جو بھی کام کریں گے تو وہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری بے وقوفی ہے، ہماری کم ظرفی ہے کہ اگر ہم خانہ کعبہ کا بوسہ لے کے آتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے کے آتے ہیں، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا کے آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کا وہ گھر بیت اللہ کا حرم جو ہے، یا جو ہے مسجد نبوی ہم جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہم دیکھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، جنت البقیع میں ہم نوافل ادا کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں اگر پھر ہم وہی گناہ کریں، وہی خطائیں کریں، تو پھر یہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ اب بار بار تو وہاں جایا نہیں جاتا، بار بار تو وہاں کی حاضری مقدر والوں کو، نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب جب ہمیں اللہ نے وہ نصیب کر دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو سنبھالنا ہے، پھر سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے پاک کر دیا تو پھر دوبارہ تو ہمیں وہ کام کرنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بلاوا تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اگر ہم حج اور عمرہ کی سعادت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتی ہے، ہمارے تمام جو خطائیں ہیں، ہمارے تمام جو گناہ ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، تو پھر تو وہ اس کے بعد ہمیں یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے تمام جو کام ہیں وہ دین اسلام کے مطابق کرنے چاہیے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں نا، پہلے سے زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو توبہ کی، ہماری وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔
اگر ہم وہ کام نہ کریں تو سمجھ لیں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی. اگر ہم وہی کام دوبارہ کریں جو ہم حج اور عمرے سے پہلے کرتے تھے بعد میں بھی وہ کریں تو پھر سمجھ لیں کہ ہمیں دوبارہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جیسے دیکھیں کہ ایک کوئی وی آئی پی انویٹیشن ہے کسی کو ملے تو انسان کیا کرتا ہے ایکسائٹمنٹ میں کیا کرتا ہے جوش مارتا ہے مطلب خوش ہوتا ہے وہ پھر اس کی تیاری کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ کا جو بلاوا ہے وہ حج ہے بہت بڑی جو ہے وہ بلیسنگ ہے نعمت ہے رحمت ہے کہ اللہ ہمیں اس کی جو سعادت نصیب فرماتا ہے. اور ہر شخص کو اس کی خواہش اور تیاری رکھنی چاہیے اور ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں بھی اور جو اس کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور جو حج کے خواہش مند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج اکبر نصیب فرمائے. اب اس پارہ میں ماشاءاللہ ہم نے حج کے بارے میں سیکھا, حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سیکھا, حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. یعنی ہمیں زندگی میں صبر اور دعا جو ہے اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر امتحان میں اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں نا, ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا, وہ فلاں کو کہہ دیا فلاں کو کہہ دیا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں, جب وہ دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں. اب اللہ نے فرمایا میرا بندہ, وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلاں مولوی فلاں عالم عالمہ قاری قاریہ معلم معلمہ حافظ حافظہ, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ, تو اللہ کے بندے آپ بھی ہیں, اللہ کے بندے جو ہیں ہم سب ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا میں دوں گا. لیکن شرط کیا ہے, ہم نے اللہ پہ توکل کامل کرنا ہے. جیسا کہ پریویس سیشن میں ہم نے سیکھا تھا, میں نے آپ کو ایک بہت خوبصورت لائف ایگزامپل دی تھی کہ آپ کے سامنے ایک بندہ ہے بالکل وہ یہ کہہ لیں کہ قریب الموت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ موت کے قریب ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ ایمبولینس کو کال کریں گے, بار بار آپ ایمبولینس کو کال کریں گے اور اس وقت تک آپ ایمبولینس کو کال کرتے رہیں گے جب تک کہ ایمبولینس آ نہ جائے. جیسے ہی ایمبولینس آ جائے گی آپ سکون میں ہو جائیں گے کہ یہ پیشنٹ ہے, اب یہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے, کچھ نہ کچھ اس کا حل ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ان کیس آف ایمرجنسی جب ہمیں کوئی آزمائش آتی ہے, بیماری تکلیف دکھ آتا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں وہ ایمرجنسی ہے نا, اب ہمیں لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, ہمیں اس بیماری سے اس تکلیف سے پریشانی سے آزمائش سے ہمیں بالکل ایسے لگتا ہے ہم مرنے والے ہیں, ہم اس قدر جو ہے اس میں الجھ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اب ہمیں بھی ایمبولینس چاہیے, کس کی ایمبولینس چاہیے, اللہ کی رحمت کی. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کی رحمت کی ایمبولینس منگوانی ہے اپنی پریشانی کے لیے, بیماری کے لیے, دکھ کے لیے, تکلیف کے لیے, آزمائش کے لیے. لیکن اللہ کی رحمت کی ایمبولینس کیسے آئے گی, دعا سے. جیسے ہم نے مریض کے لیے ایمبولینس منگوائی کال کے لیے, بالکل اللہ سے جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے وہ ہے ہماری دعا. جیسے کہ مریض کے لیے ہم ایمبولینس منگواتے ہیں تو کمیونیکیشن کا کیا سورس ہے, موبائل کال, بالکل اسی طرح ہم نے اللہ کی رحمت کی ایمبولینس منگوانی ہے اور وہ دعا سے. اب آپ خود جو ہے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا جیسی آپ کی آزمائش ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, ویسی ہی آپ نے دعا کرنی ہے اور یقین کامل سے کرنی ہے. تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی ایمبولینس بھیجیں گے اور ہماری وہ پریشانی, وہ آزمائش, وہ دکھ, وہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں جو ہے بہتر کریں گے اور ہمیں اس کے بدلے جو ہے بہتر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اس پارہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا جس میں یہ تمام احکامات آتے ہیں. اب یہ تمام احکامات جو ہے سیکھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا حل کریں. اور ان کا حل کیسے کریں, صبر کے ساتھ, دعا کے ساتھ, اللہ پہ توکل کے ساتھ, جیسے ہمیں ان انبیاء کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی بڑی سے بڑی مشکلات جو ہیں ان کو ختم کر کے اپنا ساتھ اور ان کو انعام نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے, شکر کرنے والوں میں سے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب سے راضی ہوں اور اس حال میں اپنے پاس بلائیں کہ ہم سے راضی ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سیشن نمبر 17 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور کوشش تو میں نے کی ہے آسان الفاظ میں اور لائف ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو سکھانے کی. پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ, کوئی ایسی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی یا جس کی آپ کو وضاحت چاہیے تو آپ جو ہے ٹائپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ ٹائپ کریں. جزاکم اللہ خیر. کوشش کیا کریں ابھی آج کی یہ جو سیشن میں نیو ہے
कोशिश करें सेशन नंबर 1 से एक्सेस करें, क्योंकि देखें ये बेहतरीन मौका है हमारे पास। दौरा कुरान यानी मुकम्मल कुरान करीम का पारा नंबर 1 से पारा नंबर 30 तक का आप विज़िट करेंगे। ख़ास जो अहकामात हैं, मौज़ूआत हैं, आयात हैं, उनको समझने का, सीखने का। अब सिर्फ अगर आप आज के सेशन में है ना और कल आप फिर मिस करेंगे या प्रीवियस आपने सेशंस मिस किए हैं, तो फिर आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। कोशिश करें सेशन नंबर 1 से एक्सेस करें। जो भी सफ़र में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, आपको यूट्यूब पे तमाम जो रिकॉर्डेड सेशन है वो मिल जाएंगे, और अगर आप टिकटॉक पे भी देखेंगे तो प्ले लिस्ट है। टिकटॉक पे ये कि थोड़ा सा जो वॉइस है ना उसको फॉरवर्ड किया गया, उसकी स्पीड को, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो है ज़्यादा ड्यूरेशन जो है वो अलाउ नहीं। तो बाकी अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ आपको तमाम सेशंस मिल जाएंगे जो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, ताकि पारा नंबर 1 से अभी तक अगर आप एक्सेस कर लेंगे तो आइंदा माशाल्लाह अभी जो हमारे बकिया जितने भी सेशंस हैं उसमें आप शामिल होंगे। तो देखें, जब 30 पारों को आप एक्सेस करेंगे, 30 पारों में से 3 बातें भी आप नहीं सीखेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और यकीन मानिए दिल हमारा जो है वो कहते हैं ना कि जैसा मैं आपको बताती हूँ कि एक होती है हमारी जिस्मानी सेहत, एक होती है हमारी रूहानी सेहत। जिस्मानी सेहत के लिए हमें खाना पीना सोना ये हमारी ज़रूरत है। रूहानी सेहत के लिए हमें रूहानियत चाहिए, जो कि कुरान और हदीस उसकी खुराक है, वो है रूहानियत। अब अक्सर होता है ना कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा सोते हैं, हर हमें आसाइश है, सहूलत है, सब कुछ है, लेकिन दिल को सुकून नहीं। हम कहते हैं मेरे दिल को सुकून नहीं है, बेचैनी सी है, किसी चीज़ की कमी है। तो वो हमारी जो रूहानी सेहत है ना वो मुतासर होती है। वो हमारी रूहानी जो सेहत है वो कमज़ोर होती है, तो हमें ये एहसास होता है बेचैनी का, बेसब्री का, ऐसे अजीब सी कंडीशन होती है, सुकून नहीं होता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून है। हमारी रूह जो है उसका सुकून ज़िक्रुल्लाह है, और वो उसके लिए शर्त क्या है कि हमने तवज्जो से सीखना है, समझना है, और इसके बाद अपनी ज़िंदगी में इस पे अमल करना है। ठीक है माशाल्लाह। अभी किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर नो लिख दें, ताकि मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात जो हैं किसी और अच्छे काम में गुजारें। किसी का कोई सवाल नहीं है तो नो टाइप करें। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के सेशन में। कोशिश करें प्रीवियस जो सेशन है उनको एक्सेस करें, सीखें, समझें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल के सेशन में मुलाकात होगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन।